बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कनाडा देख रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा PDM के जो 11 जमातें हैं इनके हवाले से, कि इनमें मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, बहुत सारे से मुराद ये कि जो पाकिस्तान में आम लोग हैं, उनको इनके बारे में 11 जमातों के बारे में शायद 3-4 जमातों के मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। बाकियों को तो मेरा ख्याल कोई उनका नाम भी नहीं जानता, उनके कोई जो सरबराहान हैं उनके बारे में नहीं जानता, उनकी क्या पस मंज़र है उसके बारे में भी नहीं कुछ जानते लोग, और इवन उनका एजेंडा क्या है, उनका मोटिव क्या है, क्या उनका मंशूर है, उसके बारे में भी किसी के इल्म में नहीं है। तो ये बड़ी एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि आप देखें कि सिवाय ये 3 बड़ी जमातों के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान जो ग्रुप है, इसके अलावा जो बाकी 8 जमातें हैं उनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं कि वो उनका क्या स्टेचर है, क्या उनकी अवाम में रूट्स हैं, उनकी हमारी नेशनल असम्बलीज़ में, सूबाई असम्बलीज़ में उनकी क्या हैसियत है, क्या उनकी नुमाइंदगी है वहाँ पे। तो ये सिर्फ़ एक खानापुरी के लिए इनको साथ बिठा लिया गया है, और बाकी इसकी ज़्यादातर जो जमातें हैं उनकी कोई नेशनल असम्बली में भी कोई सीट्स नहीं है, सूबाई असम्बली में भी कई की नहीं है, कई की बिल्कुल बराए नाम वहाँ पे नुमाइंदगी है। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जलसा कोयटा में हुआ उस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये वही तसलसल था गुजरांवाला और कराची के जलसे का। इसमें जो 2 अहम बातें हुई स्पेशली, वो नवाज शरीफ की फिर वही तकरीर, और फिर उसमें ज़्यादा शिद्दत के साथ नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाया, और उसके बाद फिर फ़ौज के जो आम पर्सनल हैं और आम जो जूनियर जो कमीशन ऑफिसर्स वगैरह छोटे जो उनके रैंक के लोग हैं उनको भी उकसाया कि आप जो अपने जर्नैल हैं उनके हुक्म मत माने और उनको वायलेट करें, और उनको तरगीब दी गई बगावत की एक तरह से। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी जो थी उसको भी ये एक अल्टीमेटम दिया गया, उसको भी डराया धमकाया गया कि वो भी अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने पॉलिटिकल स्पेशली लोग हैं, उनकी बात ना माने, उनका हुक्म ना माने। तो ये बातें जो थी, ये पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसको अगर देखें तो उसमें इसकी इंतहाई सज़ा है। तो ये बात जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये हसन निसार साहब का जो पिछला कॉलम मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें बिल्कुल मुझे बात ये करीने क़यास नज़र आ रही है कि इनका अब जो है साइकोलॉजिकल जो एक सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो गया है, और उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि अब उनका बयानिया जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान दुश्मन इदारों के ख़िलाफ़, और जो हमारे हमसायगी में मुल्क हैं और दूसरे जो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं उनके बिल्कुल वो ज़ुबान बोल रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात नहीं है, कोई ऐसी लीडरों वाली बात नहीं कर रहे नवाज शरीफ जो करनी चाहिए। जिस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि इतना लंबा कैरियर पॉलिटिकल, और उसमें उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं आई, कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो एक मैच्योर लीडर में नज़र आनी चाहिए। तो आइए उस पर भी डिस्कस थोड़ा बहुत करते हैं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है बेसिकली ये वही उसकी एक यानी एक्सटेंशन है कि जो इनको NRO जो है वो नहीं मिल सका, और इनकी इंतहाई कोशिश ये थी कि अब नवाज शरीफ तो बाहर चले गए हैं, तो मरियम को और सफदर वगैरह बाकी जो इनका यहाँ पे जो रह गए फैमिली मेम्बरान उनको भी लंदन भिजवा दिया जाए ताकि ये महफूज हेवन में चले जाएं
اور یہ وہاں سے بیٹھ کے پھر یہ سازشیں کریں، یہ وہاں سے بیٹھ کے تقاریر کریں۔ 1 سال تک تو یہ چلتا رہا، فوج کے ساتھ ان کی بات چیت، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت، گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت، لیکن وہ کسی طرح بھی گورنمنٹ تیار نہیں تھی ان کو باہر بھجوانے کے لیے، اور نہ ہی انہوں نے بھیجنا ان کو۔ تو اس کے بعد یہ فلیئر اپ ہو کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی ان کو بہت نقصان ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی۔ اور جو ایک باشعور طبقہ مسلم لیگ نواز کا، وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آخر یہ کیوں میاں نواز شریف اس طرح کا بیانیہ لیے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہیں، پھر وہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، پھر وہ مفرور ہو چکے ہیں، اشتہاری ہو چکے ہیں، ان کے اشتہارات لگ رہے ہیں یہاں پر بھی، باہر انگلینڈ میں بھی۔ تو یہ ایک بہت انتہائی اقدامات ہیں جو عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے پوری جو ہے وہ ایک اسسٹنس اور سپورٹ جو دی جا رہی ہے عدالتوں کو، نیب کو، اور ابھی چیف جسٹس نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے عمران خان کی ریکویسٹ کے اوپر کہ یہ معاملات تیز کیے جائیں اور ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اس میں بڑی اب دونوں طرف سے تیزی آ گئی ہے۔ ادھر نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے حملے تیز کر دیے ہیں، اس طرف پرائم منسٹر نے اور ان کی ٹیم نے اور عدالتوں نے اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں جیت کس کی ہوگی۔ جیت جو بظاہر نظر آتی ہے، جو پچھلے شواہد نظر آتے ہیں، اس میں اب اگر ہم لوگ آصف زرداری کا ذکر کریں تو وہ بھی ایک زمانے میں جنرل رحیل شریف کو بھی اس نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں کہ آپ نے تو چلے جانا ہے، آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد زرداری جو تھا وہ جتنی دیر جنرل رحیل شریف رہا اتنی دیر وہ دبئی میں ہی اس نے گزاری اور وہ نہیں آ سکا۔ تو اب زرداری ایک جو ہے وہ بہتر اور میچور اس نے لائن لی ہوئی ہے، اور وہ بالکل کوئی اس قسم کی بات نہیں کر رہا، اور وہ بیماری اس کی زیادہ بیمار بھی ہیں وہ، تو وہ گھر پہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے نواز شریف کی تقریروں سے، کہ نواز شریف کا جو یہ بیانیہ ہے یہ فوج مخالف ہے، یہ موجودہ گورنمنٹ کے مخالف ہے، یہ اداروں کے خلاف ہے، یہ سپریم کورٹ کے اور جتنی بھی ہماری کورٹس ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو اس میں زرداری صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ اب نظر آ رہی ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی۔ باقی نواز شریف تو بیچارہ جو ہے وہ اب سٹھیا گیا ہے، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے سیاست کرنی ہے اور اس کی فیملی نے سیاست کرنی ہے، یا اس کا خیال ہے کہ بیٹی کو آئندہ آنے والے سالوں میں وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر یہ رویہ بالکل جو ہے یہ ان کے گلے پڑے گا اور یہ ان کو تنگ کرے گا۔ اس کے بعد جو کل کے جلسے میں اہم ایک بات تھی وہ مولانا شاہ احمد نورانی کے فرزند ارجمند ویس نورانی کی تھی، جنہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہم ایک آزاد بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ گو کے بعد میں اس نے ٹویٹ کر کے اس کی تردید بھی کی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ پاکستان بلوچستان پاکستان کا جو ہے وہ ایک اٹوٹ انگ ہے، لازمی جزو ہے، اور یہ ساری باتیں اس نے آ کے ٹویٹ کی ہیں دوبارہ، لیکن جو بات منہ سے ایک دفعہ نکل جاتی ہے وہ پھیل جاتی ہے، وہی اس کا اثر ہی رہتا ہے، تردید کا کوئی اثر نہیں ہوا کبھی۔ تو یہ ساری جماعتیں مل کے بیسیکلی جو بلوچستان کی بھی جماعتیں ہیں یہ چاہ رہی ہیں کہ سی پیک کا راستہ روکا جائے۔ بلوچستان کو اب یہ شو کر رہے ہیں، جیسے بلاول ایک سٹینڈ لے رہا ہے کہ جی سندھ جو ہے وہ بنڈل آئی لینڈ جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کی وہ ساری ملکیت ہے، اور اسی طرح وہ 18ویں ترمیم میں بھی یہی سٹینڈ لے چکا ہے بلاول۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پاکستان کے صوبے ہیں، پاکستان کی ساری زمین ہے، یہ کیا ان سیاسی خاندانوں کی ذاتی ملکیت ہے؟ انہوں نے کوئی اس کی رجسٹری کروا لی ہے اپنے نام پہ، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں وہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زمین جو ہے پاکستان کی، یہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کی زمین ہے، جیسے یہ باہر کے ملکوں میں ہے۔ برطانیہ کی پوری جو زمین ہے، پورا جو ہے برطانیہ کا خطہ، وہ سارا ملکہ کے زیر اثر ہے، وہ ملکہ اس کی ملکیت ہے، ملکہ کی ملکیت ہے سارا برطانیہ۔ اسی طرح یہ کینیڈا میں ہم بیٹھے ہیں تو کینیڈا کی جتنی بھی یہ لینڈ ہے یہ ساری کراؤن کی لینڈ ہے، یہ کسی کی لینڈ نہیں ہے، یہ یہاں پہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ خرید سکتے ہیں چیزیں، اور گورنمنٹ جب چاہے ان کو ضرورت پڑے رفاع عامہ کے لیے تو وہ حل ہی کروا لیتے ہیں۔
اور وہ اس کا پیسے دیتے ہیں، اس کے یعنی معاوضہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے ہی آ کے بلڈوزر اس پہ چڑھا دیا. تو یہ بیسیکلی لینڈ جو ہے یہ ساری کی ساری ریاست پاکستان کی جو ہے ملکیت ہونی چاہیے. اس میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی صوبہ یہ کلیم نہ کرے کہ جی یہ میری ہے. پاکستان کے ساحل پاکستان کے ہیں، وہ بات درست ہے کہ صوبوں میں بھی اس کی تقسیم ہونی چاہیے اور ان صوبوں کو بھی فائدہ اس کا ہونا چاہیے. تو یہ بات جو بلاول کر رہا ہے وہی بات اب بلوچستان کی جو ایک قوم پرست تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی یہ کرنی شروع کر دی ہیں کہ جی جو گوادر ہے وہ بلوچستان کا ہے حصہ نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کو یعنی ایک طرح سے اس کو یہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے پروجیکٹ کو. اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے، یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، جو نہیں اس کو پسند کرتے کہ یہ چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپ اس طرح سے بنے. جبکہ گورنمنٹ پاکستان میں جتنی بھی رہی ہیں، جیسے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، زرداری کی گورنمنٹ تھی، کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہے وہ چائنا کے بڑے قریب رہی ہے، اور وہ چائنا سے دور نہیں ہو سکتے، نہ وہ ترکی سے دور ہو سکتے ہیں، نہ سعودی عربیہ سے، نہ چائنا سے. یہ ایسے ہی ہماری ایک سیاست، ہمارے ملک کا یہ حصہ ہیں یہ لوگ سارے، یہ سارے ممالک جو ہیں، تو اور ہماری قوت ہے یہ بیسیکلی. تو اب یہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کے منشور پہ عمل کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ایک جو محب وطن ایک فرد ہے یا محب وطن جماعت ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی. تو آئیے اب تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ان جماعتوں پہ کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ الفابیٹیکلی اگر دیکھیں تو ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، جس کا ایک MNA ہے صرف قومی اسمبلی میں، اور یہ سرحدی گاندھی غفار خان کی پارٹی ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا ولی خان اس کو لیڈ کرتا رہا ہے. پھر اب اس کے دوسرے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ شروع سے پاکستان مخالف پارٹی رہی، یہ سب کو پتہ ہے. تو نمبر 1 پارٹی یہ ہے اس میں. نمبر 2 جو ہے وہ BNP ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل. یہ اختر مینگل جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے فی الحال، اور ان کی 4 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں. تو اس کا الحاق تھا عمران خان سے، موجودہ گورنمنٹ سے، اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس پہ یہ بیسیکلی سٹینڈ لیتا ہے. اور پھر یہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں اس کے بارے میں یہ ان کا ایک جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ اختر مینگل کی پارٹی ہے جو ابھی گورنمنٹ سے الگ ہو گئی ہے. پھر نمبر 3 جمعیت اہل حدیث ساجد میر گروپ ہیں. یہ ان کی نیشنل اسمبلی میں کسی جگہ کوئی سیٹ نہیں، ان کو ساجد میر صاحب کو سینیٹر بنا دیا جاتا ہے. وہ ایک سمجھیں جیسے جماعت اسلامی کے امیر کو سینیٹر شپ دے دی جاتی ہے پلیٹ میں رکھ کے کہ چلیں یہ ایک بڑی پارٹیوں کے لیڈر ہیں تو یہ سیٹ تو جیت نہیں کو سکتے، تو ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ سملرلی جمعیت اہل حدیث جو ہے ساجد میر گروپ، یہ ان کی کوئی نہ تو عوام میں کوئی فوٹنگ ہے، ایک مذہبی طبقہ ہے جو ان کا فالوور ہے لیکن کوئی ان کی فوٹنگ نہیں ہے، اور یہ 0 نمائندگی ان کی. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ JUIF ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان. اس کا سب پتہ سب کو، جو 3 بڑی پارٹی ہیں اس میں تیسری یہ ہے. ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی کچھ ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہے، اور یہ ایک فسادی پارٹی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کو 1945 میں یہ بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے مفتی محمود بھی اس کے امیر رہے. پھر اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا جو کریکٹر رہا، جیسے ان کی شمولیت رہی جو PNA کی تحریک تھی 1977 میں بھٹو کے خلاف، اس میں جو ان کا کردار تھا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے جو پولیٹیکل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور فضل الرحمان جو ہے اس کا بھی اپنا ایجنڈا ہے. جب سے یہ بڑا ہوا ہے تو یہ اس نے ہر گورنمنٹ کو اس کے ساتھ کھیلا ہے، ہر گورنمنٹ میں اس نے اپنا حصہ لیا ہے اور براعت لی ہے اور بے شمار بلیک میل کیا ہے گورنمنٹوں کو. تو بیسیکلی یہ اسی کی انسٹیگیشن پہ، کیونکہ اب یہ اپنی ساری سیٹیں ہار گیا ہے اپنی جو پرسنل تھیں، اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اس کے حلقے کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو اب اس میں یہ ایک پاگل بل کی طرح اس طرح پھر رہا ہے کہ میں کسی طرح اس حکومت کو گراؤں، چونکہ میں اس حکومت میں نہیں ہوں. تو یہ ناجائز ہے. باقی اس کا بیٹا وہاں پہ ہے وہ جائز ہے، ان کے باقی لوگ ہیں وہ جائز ہیں، سندھ گورنمنٹ جائز ہے، لیکن یہ ناجائز ہے جو نیشنل اسمبلی ہے، جو PTI کے لوگ ہیں اسپیشلی.
پانچویں نمبر پہ نیشنل پارٹی ہے بزنجو گروپ. یہ میر حاصل بزنجو کی تھی جو فوت ہو گئے ہیں پچھلے دنوں, اور ان کی بھی زیرو نشست ہے نیشنل اسمبلی میں, ان کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے. پی ایم ایل نواز شریف جو ہے اس وقت شہباز شریف اس کے صدر ہیں, اور اس کی ساری ہسٹری سب کے سامنے ہے کہ جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں نیب کی عدالتوں میں. نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں, نواز شریف کو سزا ہو گئی, مریم کو سزا ہو گئی, کیپٹن صفدر کو سزا, سارے کا سارا جو ٹبر ہے یہ بھاگا ہوا ہے انگلینڈ, اور یہاں شہباز شریف اور حمزہ دونوں جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو اب ان کی پارٹی بیسیکلی ان کیسز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے مہنگائی کا بھی ایک تڑکا لگا لیا ہے. تو ساتویں نمبر پہ ہے جی پی 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 زرداری یا بلاول کی جو پارٹی ہے, اس کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ اب سندھ کی پارٹی محدود ہو کے رہ گئی ہے, اور وہ بھی دیہی سندھ تک, صرف کراچی میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہے. تو ان کا سارا جو ساری ہسٹری ہے سب کو پتہ ہے کہ سوائے اب انٹیریئر سندھ کے ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اور ان کا بھی یہ سملر معاملہ ہے کہ زرداری کے خلاف, فریال تالپور کے خلاف اور ان کے باقی لیڈروں کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ سب کے علم میں ہے, اور وہ ان کو بچانے کے لیے یہ بلاول دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. یہ شاید نام بھی نہ سنے ہوں گے آپ لوگوں نے. اس کا محمود خان اچکزئی جو ایک اپنی وضاحت سے, پرسنالٹی سے جو ہے وہ ایک لگتا ہے بندہ ملک دشمن, اس کی باتیں ہیں ساری. افغانستان میں اس کی زیادہ باتیں سنی جاتی ہیں, زیادہ مانی جاتی ہیں, وہ ان کی آنکھوں کا تارا ہے. اسی طرح ہندوستان میں بھی اس کی اسی طرح روٹس ہیں. تو یہ لوگ جو یہ بارڈروں پہ بیٹھے ہیں, یہ سارے کے سارے بارڈر کراس دی بارڈر بھی ان کے ریلیشن شپ اسی طرح جیسے پاکستان میں, بلکہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. 9ویں نمبر پہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے. یہ منظور پشتین نے بنائی تھی بیسیکلی جب وہ نجیب اللہ کا قتل ہوا کراچی میں, اور راؤ انوار کے ذمہ لگا کہ جی اس نے اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے اس کی, اور پھر اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوا. اور اس میں یہ ایک گومل یونیورسٹی کے 8 اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے مل کے یہ تنظیم بنائی, اور اس کو لیڈ منظور پشتین جو ہے وہ کر رہا ہے, اور وہ بھی اس کے بھی ڈانڈے سارے افغانستان سے ملتے ہیں. پھر اس کے جو باقی دونوں لیڈر ہیں جو محسن داوڑ اور علی وزیر ہے, دونوں ایم این اے ہیں بیسیکلی, نارتھ وزیرستان سے اور ساؤتھ وزیرستان سے. تو ان دونوں کی جو ہسٹری ہے ساری وہ بہت شارٹ ہے, لیکن سب کے علم میں ہے کہ وہ پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ جی جو مسنگ پرسنز ہیں, اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم لوگ جو غیر مسلح ہیں, ہم لوگ بڑے پیسفل لوگ ہیں, ہم صرف پشتونوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں. تو لیکن ان کا ایجنڈا بھی ملک دشمن ہے. 10ویں نمبر پہ قومی وطن پارٹی ہے شیرپاؤ گروپ. یہ پہلے پی 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 ایس تھی, یعنی جب آفتاب شیرپاؤ کو پیپل پارٹی سے 1999 میں بے نظیر نے نکالا تو اس نے یہ پارٹی بنا لی. لیکن اس کی بھی کوئی روٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے وہاں پہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں. تو یہ صرف خانہ پوری کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو ساتھ, کوئی ان کی روٹس, کوئی چیز, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. پھر 11ویں نمبر پہ جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان اہل سنت جماعت ہے, جو شاہ احمد نورانی جس کو لیڈ کرتے تھے, اور اب وہ ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے اویس احمد نورانی جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ اس کو اب لیڈ کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے جو بلوچستان میں کہا وہ پہلے ڈسکس کر لیا ہم لوگوں نے کہ بلوچستان کو ہم الگ ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس بات پہ اب سارے ملک میں, ساری دنیا میں, بیرون ملک پاکستانی بھی بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیا بیانیہ ہے, یہ تو بالکل وہی بات ہے جو بھارت کر رہا ہے, اور وہ اسی طرح اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ سب لوگ. تو اب یہ 11 جماعتیں جو تھیں ان کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروایا ہے. تو اب آپ خود جج کریں کہ ان ساری جماعتوں میں کتنی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو بلوچستان سے ریلیٹڈ ہیں, اور وہ علاقائی جماعتیں ہیں, اور کے پی کے سے جو ریلیٹڈ ہیں. تو مین سٹریم جو جماعتیں ہیں وہ اس میں 3 جماعتیں بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے ہے, جن کی جو ہے وہ کچھ روٹس عوام میں ہیں, اور وہ اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس کچھ ہے. لیکن جو باقی پارٹیاں
تقریباً یہ 8 پارٹیاں یہ بالکل غیر فعال ہیں، یہ صرف نام کے لیے انہوں نے ان کو ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہ رہا تھا چھوٹی سی اس ویڈیو میں، اب آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں، چینل کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس سے بھی نوازیں۔ تھینک یو سو مچ۔